अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं एक स्कूल के अंदर। तो स्कूल का इंट्रोडक्शन तो मैं आपको बाद में दूंगा। तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ये वीडियो को ना शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैसेज है। तो मैसेज ये है कि जैसे वज़ीर आज़म हो गए, आर्मी चीफ़ हो गए और चीफ जस्टिस हो गए, वो लोग भी स्कूल से पढ़ कर अपने अहदों पर बैठे हुए हैं। तो स्कूल की जो प्रॉब्लम है ना, इनकी तरफ कोई भी पलट के देखता नहीं कि इन लोगों किन चीज़ों का प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसा कि अभी हम देखते हैं कि स्कूल के बाहर पेरेंट्स हैं, कुछ पेरेंट्स से मिले तो वो स्कूल, प्राइवेट स्कूल को ना स्कूल माफिया कहते हैं कि ये लोग माफिया हैं, ये लोग बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं और फीसिस आप कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम हाजिर हुए हैं एक ऐसे टीचर्स के साथ जिन्होंने 20-22 साल की स्ट्रगल करने के बाद एक अपना स्कूल बनाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तो मिलते हैं सर शाहिद से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पूछना आपसे ये था कि जैसे पेरेंट्स के क्वेश्चंस हैं, उसके सिलसिले में हम आपके पास हाजिर हुए हैं कि स्कूल को स्कूल माफिया कहा जाता है कि ये फीसिस तो कलेक्ट कर रहे हैं जब तो बच्चे को पढ़ा नहीं रहे। कहना तो उनका अपनी जगह ठीक है, जब बच्चों को, उनके बच्चे पढ़ नहीं रहे तो वो फीस किस चीज़ की रहे हैं आप लोगों को? पेरेंट्स सही कह रहे हैं, स्कूल एक माफिया ही है, क्योंकि ये जो है मीनिंग से जाहिर है कि प्लेस ऑफ डिसिप्लिन है, पूरे मुल्क को तरबियत देते हैं। यहाँ के बच्चे जो चीफ जस्टिस बनते हैं, हम माफिया हैं इसीलिए आज चीफ जस्टिस बन गए। हमारी तालीम दरसगाहों से पढ़े हुए बच्चे आज जनरल बन गए हैं, आज वजीर आज़म बने हुए हैं। और अगर स्कूल को जिस तरह माफिया कहा जाता है, वर्ड माफिया का यूज़ किया जाता है, तो सिर्फ ये वो पेरेंट्स यूज़ कर रहे हैं जो फीस पे नहीं कर रहे। वो ये नहीं सोच रहे कि ये इसके साथ हमारे साथ। अब मैं अपने स्कूल की एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ मेरे पास 80 के करीब टीचर्स हैं, जो स्टाफ मेरे अंडर वर्क कर रहा है, फिर गार्ड है, स्वीपर है, मेड है, ये सब क्या करेगा? इनकी सैलरी नहीं देनी। इन एजुकेशन के साथ साथ हम जो है एक रोजगार भी मुल्क में मुहैया कर रहे हैं और एक ऐसा साफ सुथरा अंबिया किराम का पेशा है, तरबियत कर रहे हैं और बच्चों को हम एक अच्छी दरसगाह दे रहे हैं। और अच्छी दरसगाह के लिए ज़रूरी है कि इसके मसाइल भी गवर्नमेंट हल नहीं करती है। आप अगर यहाँ करनी में देख लें, मैं मजबूरी थी, मैंने स्कूल इसलिए नहीं स्टार्ट किया कि जो है मुझे एक अच्छी जॉब थी, मेरे पास सब कुछ था। मैं इस एरिया में इसलिए आया था कि यहाँ गवर्नमेंट स्कूल नहीं था। आप आसपास 3-5 से 5 किलोमीटर देख लें, आपको अच्छा गवर्नमेंट स्कूल मिलेगा ही नहीं। जब गवर्नमेंट स्कूल नहीं था तो यहाँ इंडस्ट्रियल वर्कर कैसे बच्चे पढ़ेंगे और आगे वो कैसे बढ़ेंगे? लेकिन वो आज मैं यहाँ 12 साल से स्कूल चला रहा हूँ, मैंने नहीं देखा कि यहाँ जो है बच्चे को किसी ने सपोर्ट किया हो। बाज़ों का ये होता है कि बच्चे फीसिस ना पे करने की नॉमिनल फीस है, यहाँ कुरंगी के एरिया में देख लें 1000 से 1500 रुपया, लेकिन वालिदैन वो भी नहीं पे कर सकते। ये पेरेंट्स अपनी बच्चों की किताबें आलमगीर वेलफेयर और सैलानी वेलफेयर और जमात इस्लामी से लेते हैं। मैं इन इदारों को जो है वेलकम करता हूँ कि ये तालीमी दरसगाहों को जो है इतनी इमदाद दे रहे हैं। अगर यही गवर्नमेंट करे तो ये बच्चे हमारे कहाँ से कहाँ चले जाएं। सिर्फ अब दूसरा ये गवर्नमेंट कह रही है कि हम जो है माफिया हैं। माफिया इसलिए हैं कि हमारे साथ प्रिंटिंग वाले मुंसलिक हैं, हमारे साथ जो है वैन वाले मुंसलिक हैं, हमारे साथ जो है एक पेंटिंग की पूरी इंडस्ट्री मुंसलिक है, स्टेशनरी, फिर आर्ट टीचर मुंसलिक है, ग्राफिक्स के टीचर मुंसलिक हैं, और मुख्तलिफ आजकल तो जब से ऑनलाइन आया सॉफ्टवेयर वाले मुंसलिक हो गए। जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है, ये जिस तरह वज़ीर आज़म ने कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का नाम दिया, तो मैं कहता हूँ एजुकेशन भी एक इंडस्ट्री है। तो वज़ीर आज़म को इस पर भी गौर करना चाहिए। इस दूसरा ये है कि तालीम में तसलसल नहीं रहा। जब से कोरोना आया है तो जिसे हम तरबियत नहीं, क्या करें? मैंने देखा है कि बच्चे आस पास रात देर तक वीडियो गेम्स में खेलते हैं, स्नूकर के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा आपको अभी बाहर निकले तो गली में 10-15 बच्चे जो है वो लूडो रख के खेल रहे होंगे, क्योंकि गरीब है, इतना अफोर्ड तो नहीं कर सकते कंप्यूटर और मोबाइल, तो वो गेम खेल रहे हैं, मट्टी के अंदर हैं। हम उन्हें एक साफ सुथरी जगह दे रहे थे और बाकायदा SOPs के साथ उन्हें बता रहे थे कि कोरोना है क्या और इससे किस तरह बचा जा सकता है और सफाई कैसे रखनी है। लेकिन वो एक इदारा जो बच्चों को तरबियत दे रहा था, अगर गवर्नमेंट लाखों रुपए के टीवी पे ऐड चला रही है, वही लाखों करोड़ों जो फंड मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स को दे रही है, अगर वो स्कूल वालों को दे तो ये टीचर ही पाकिस्तान का नक्शा ही तब्दील कर दे, हर तरफ हरियाली नजर आए और बच्चे आपको पढ़े लिखे नजर आएंगे। सर पूछना ये था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाओ, तो आप लोग ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ाते बच्चों को?
آن لائن کیا ہم بچوں کو پڑھائیں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ بچوں کو گھر گھر لیپ ٹاپ دیا جائے، پھر یہ ہو سکتا ہے. اس ایریا میں کیا کراچی کے بیشتر ایریاز میں میرا وزٹ رہتا ہے تو بچوں کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے، بچوں کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہیں ہے. پیرنٹس ایک بائک سے وہ ٹی وی پہ چل رہا ہے آن لائن پڑھائیں گے، تو وہ ایک انہوں نے نوکیا کا پرانا موبائل اٹھایا، بولا اس پہ سر کس طرح آن لائن پڑھایا جائے. اب وہ پیرنٹس افورڈ نہیں کر پاتے، بہت مشکل فیس افورڈ کرتے ہیں، تو وہ بچے آن لائن. میں آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ بچے یہاں کتابیں نہیں خرید سکتے، تو وہ اینڈرائڈ موبائل کیسے خریدیں گے؟ جو ہمارے ملک کے وزراء تعلیم ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں، چاروں صوبوں کے اور فیڈرل منسٹر وہ یہ دیکھتے ہیں. ایسٹر اسکول جو ہے وہ وہاں 50,000 منتھلی ہے، کہیں ایسے اسکول ہیں جہاں 20 to 25,000 ہے. جو بچے کی فیس اتنی ہزاروں میں پے کر سکتے ہیں وہ تو گھر کو، میں ٹیوٹر کو ہائر کیا ہوا ہوں، وہ ایک ٹیوٹر کو 20,000 30,000 دیتے ہیں، مکمل ایس او پیز کے ساتھ گھر بلا رہے ہیں. لیکن میرا ایک فیکٹری ورکر یا ایک سپاہی کا بچہ یا پھر ایک پولیس والے کا بچہ وہ کیسے پڑھے گا؟ ابھی مجھے ایک پولیس والے کا ہی فون آیا کہ سر وہ اتنی اسکول میں فیس ہو گئی ہے تو کیا کروں. اب جب اتنی فیسز ہو جائیں تو وہ افورڈ نہیں کرتے. مختلف جو چھوٹے چھوٹے شعبہ جات ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں گورنمنٹ نے سیلری نہیں بڑھائی، تو اب وہ بچوں کو موبائل کیسے پرووائڈ کر سکتے ہیں، نیٹ کیسے پرووائڈ کر سکتے ہیں. پھر یہاں تربیت، والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ ان کا استعمال کیسے. اب میرے پاس اتنے اسٹرینتھ ہے یہاں 1500 بچوں کی، میں ان بچوں کو ایک ایک کو بلا کے موبائل پہلے سکھاؤں کہ بیٹا یہ یوز کیسے کرتے ہیں، پھر میں آن لائن کلاسز، پھر اس سے جڑے ہوئے ٹیچرز کو بھی بتانا پڑتا ہے. تو ہمارے لیے ایکسپینس بیئر کرنا بہت مشکل ہے. 1000-1500 روپے میں آپ جو ہے ٹیچرز کی سیلریز بھی دیں، اسکول ایک کہ جو گارڈ کی سیلری ہے، میڈ کی سیلری ہے، اسکول کا رینٹ ہے. اب ان حالات سے گزرتے ہوئے ہمیں جو ہے بہت مشکل ہوتی ہے کہ میں خود جو ہے منتھلی ایکسپینس ہے میرا 4.5 سے 5 لاکھ روپے، سمجھ نہیں آتی. دوستوں سے ہم جو ہے لیتے ہیں، ان دوران یہ ہوا کہ میں نے کئی دوستوں سے ادھار لیا ہے اور رینٹ پے کیا ہے. میرے کئی دوستوں نے اپنے اسکول سیل کر دیے. میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا ہوں تو دوست نے مجھے بلایا، میں اسکول پہنچا تو آگے بیکری کھلی ہوئی ہے. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے، اسکول بند کر دیا. میں اتنا رینٹ پے نہیں کر پا رہا تھا تو پھر میں نے یہ کام سٹارٹ کر دیا. سمجھ نہیں آ رہی. ایک MBA کیا ہوا اسٹوڈنٹ جب میں نے اسے دیکھا ایک بیکری پہ بیٹھا ہوا ہے تو مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی. یہ اب گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے کہ جو ٹیچر ہیں، مختلف اسسٹنٹ ٹیچر جو بے روزگار گھوم رہے ہیں، یونیورسٹی کے بچے جو اپنی یونیورسٹی کی فیس پے کرنے کے لیے اسکولوں کا رخ کرتے تھے، آج وہ میں گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں کہاں جائیں. وہ کس جگہ ایسی جائیں جہاں انہیں 2-4 گھنٹے کام کریں اور ایک اچھی سیلری مل جائے. ایسا دوسرا کوئی شعبہ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے 8 بجے آتے ہیں، 12 بجے تک یہاں جاب کی، 1 بجے تک یا 2-3 پیریڈز لیے یا شام میں 2 گھنٹے کوچنگ کیا، تو ہینڈسم سیلری لیتے ہیں اور وہ اپنی یونیورسٹیز میں پے کرتے ہیں اور اس طرح اپنی کوالیفیکیشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اب اس پہ بھی گورنمنٹ توجہ نہیں دے رہی. پھر میں آپ کو ایک اپنی 2-3 دن پہلے کی ایک مثال دوں کہ میں ڈپو پہ گیا. وہاں اس سے پہلے میٹرک انٹر کے بچے کام کرتے تھے 8 سے 10. تو میں اس دن گیا ہوں تو مالک خود ہی ڈپو پہ اکیلا بیٹھا ہوا. تو میں نے اس سے کہا کہ بچے کہاں ہیں کام کرنے والے؟ اس نے کہا سر وہ ڈیلی جو ہمارے دوپہر کے کھانے کا خرچہ تھا وہ خرچہ 1000-1200 روپے ہوتا تھا، اور بک شاید 2-3 دن میں ایک بکتی تھی، اور ایک بک پہ آپ کو پتہ ہے 20% ملتے ہیں. اگر وہ 200 روپے کی بیچتا ہے بک تو اس کو 40 روپے بچے. اب وہ 40 روپے اور 3 دن کا اس کا خرچہ 3,000 روپے تھا. تو اس حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے تمام وہ بچے بے روزگار ہو گئے. تو جو بچے اس اچھی فیلڈ کے لیے آئے وہ سب بے روزگار ہیں. اور میں بھی گورنمنٹ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ اس پہ توجہ دیں، ورنہ اسکولنگ سسٹم تباہ ہو جائے گا. جب اسکول کھلیں گے تو گورنمنٹ ایک نئی کرونا میں مبتلا ہوگی جو اسکول کرونا کہلائے گا، جس میں مختلف ٹیچر ہر طرف بے روزگار نظر آئیں گے، لوگ اپنی تعلیم نہیں حاصل کر سکیں گے. سر پوچھنا مجھے یہ تھا کہ جیسے پیرنٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں، ایز اٹ از میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں. میں اسکول کے اندر آیا ہوں، لائٹ نہیں تھی، جنریٹر آپ نے چلایا، تو اسکول تو بند ہے. ایکسپینس کتنے ہیں، کس طرح ہیں آپ کے؟ مطلب جو آپ کہہ رہے ہو کہ فیسز مسٹ دینی پڑیں گی، اس کے بغیر گزارا نہیں، ورنہ یہ سسٹم تباہ ہو جائے گا. سر ہمارے ایکسپینس اندازہ نہیں ہوتا دیکھنے والے کو. ہم اگر آپ آئیں اسکول اوپن ہو یا ہم بیٹھے، کیونکہ گورنمنٹ تو منع کرتی ہے کہ آپ نے کلوز رکھنے ہیں.
ہمارے پاس اسٹاف ہے, اب میرے پاس میڈ ہے, گارڈ ہے, سویپر ہے, ان کی سیلریز ہیں, وہ صرف اور صرف اسکول کی سیلری سے اپنے گھر کا رینٹ اور بچوں کے اخراجات بھی کرتے ہیں. اسی طرح میرے پاس جو ہے پرماننٹ اسٹاف ہے جو 10 سے 15 سال ہو گئے ہیں میرے پاس کام کر رہے ہیں. میں انہیں منع نہیں کر سکتا کہ آپ جو ہے اسکول نہیں آئیں, کیونکہ پرائیویٹ ادارہ ہے. 2-3 میں نے بینکنگ سیکٹر میں دیکھا ہے کہ وہ انہوں نے کہیں جاب لیس کر دی ہیں کہ ہم سیلری پے نہیں کرتے. لیکن مجھے اپنے اسٹاف کی سیلری بیئر کرنے کے لیے پیرنٹس سے فیسز لینی پڑ رہی ہیں, اور یہ سارے لائٹ کے ایکسپینس ہیں, واٹر کے ایکسپینس ہیں, گیس کے ایکسپینس ہیں, پی ٹی سی ایل کے. گورنمنٹ چاہے تو کم سے کم ہمیں یوٹیلیٹیز میں تو چھوٹ دے دیں. پوچھنا یہ ہے کہ جیسے آپ لوگ سارا سال جو ایک اسکول والے ہیں, جو ایک پوری انڈسٹری ہے, یہ ٹیکس پے کرتی ہے گورنمنٹ سندھ کو یا وفاق کو, جس کو بھی آپ لوگ ٹیکس پے کرتے ہو, کیا یہ گورنمنٹ بھی آپ کو کوئی ریلیف دے رہی ہے؟ مطلب کہ بجلی کے بل معاف کر دے آپ کے, کم از کم پی ٹی سی ایل کے بل معاف کر دے, یا آپ کے جو گورنمنٹ میں آپ ٹیکسز میں فیسز پے کرتے ہو وہ آپ کو 1 سال کے لیے ریلیف دے, ایسا کوئی ٹیکسز معاف ہے گورنمنٹ نے؟ سر ہمیں گورنمنٹ ریلیف دے رہی ہے, کیونکہ وہ ایک دن میں آ جاتے ہیں 2 دفعہ. کبھی ہم اسٹاف کے ساتھ بیٹھے ہیں, جس طرح گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے. کون آتے ہیں سر؟ 11 بجے پولیس موبائل آ جاتی ہے سر 15 کی, سر آپ نے بچے تو نہیں بلائے ہوئے, تو یہ ہمیں ریلیف دے رہی ہے. اس کے علاوہ ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں تو ٹیکسز میں تو چھوٹ نہیں ہے, بلکہ پہلے ہوتا تھا ہمیں 3 months کا ٹائم دیا جاتا تھا, اب تو فوراً 15 days کی ڈیٹ دی جاتی ہے کہ اس میں اپنی فائل سبمٹ کروائیں ورنہ آپ کو 2000 ایکسٹرا لیے جائیں گے. اب آپ رجسٹریشن فیس گورنمنٹ لے رہی ہے, ریکگنائز کی فیس جو پہلے 4000 ہوتی تھی اب 8000 روپے ہم بھر رہے ہیں, تو یہ گورنمنٹ کی ریلیف ہے ہمارے. سر 1 سال ہو گیا کرونا وائرس کی وجہ سے اسکول بند ہیں, درمیان میں کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے اوپن کیے گئے تھے, دین پھر اگین بند کر دیے گئے. ابھی 3 دن پہلے ہم لوگ ایک ویلوگ بنانے کے لیے فوڈ کورٹ میں گئے تھے, وہاں ہمیں 15 منٹ لگے سیٹ ملنے کے لیے, اتنا رش تھا. اچھا آپ جس شاپنگ مال میں چل جاتے ہیں وہاں پہ اتنا رش ہے, مطلب کسی بھی مارکیٹ میں آپ جاؤ کوئی مارکیٹ بند نہیں ہے, دنیا کا ہر کام ہو رہا ہے, صرف ایک ادارہ بند ہے اور وہ ہے اسکول. تو یہ اسکول کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ ذرا اس پہ نظر ثانی کریں آپ. اس کا جواب جو آپ نے کوشچن کیا ہے, اس کا جواب تو آپ کے دیکھنے والے دے سکتے ہیں اور گورنمنٹ دے سکتی ہے. میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ جب اسکول کھلیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ انڈسٹری کس طرح تباہ کر دی گئی ہے. یا کیا بچے جب اسکول آئیں گے بیگ لے کے مارننگ میں تو انہیں پتہ چلے گا اسکول کے اندر اسنوکر کلب کھلا ہوا ہے, اس اسکول میں اسٹیٹ ایجنسی کھلی ہوئی ہے, اس اسکول میں ہوٹل کھلے ہوئے ہیں, تو پھر پتہ چلے گا کہ اب بچے پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کے لیے اسکول نہیں ہے. تو پھر میں اس وقت گورنمنٹ سے پوچھوں گا کہ گورنمنٹ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو میں مزید آپ سے یہی ہے کہ یہ تباہ کر رہے ہیں, تعلیمی نظام ہمارا بالکل تباہ ہو چکا ہے, یہ بھی ایک ایٹم بم بھی ہے. سر یہ اسکول کی جو انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے, یہ بچوں کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے, اس کا سولوشن کیا ہے؟ مطلب کوئی ایسا سولوشن ہے اس کا؟ اس کا حل سر صرف اور صرف ہے اسکول ایس او پیز کے ساتھ کھول دیے جائیں, آپ کو تمام مسائل کا حل مل جائے گا. جو آپ نے باتیں کی ہیں ان سب باتوں کا حل ایک ہی ہے کہ اسکول کو اوپن کر دیا جائے مکمل ایس او پیز کے ساتھ. ویورز ہم کافی دنوں سے مارکیٹ میں ویلوگ بنانے کے لیے جا رہے ہیں, تو سب مارکیٹس اوپن ہیں, طارق روڈ, بنس روڈ, بورڈ بیسن, مطلب جو مارکیٹ آپ دیکھو کسی جگہ پہ آپ کو ایس او پیز کا خیال کرتے ہوئے لوگ نہیں ملیں گے, لوگ ماسک نہیں پہن رہے, اور ایز اٹ از سب کچھ کھلا ہے. ایون پولیس والے بھی کھڑے ہیں سیکیورٹی کے لیے, سیکیورٹی کا خیال رکھنے کے لیے ان کی, تو کوئی ہلڑ بازی نہ ہو جائے. لیکن ایک ادارہ ایسا ہے تعلیمی ادارہ جس کے اندر اگر بچے چھپ کے, مطلب کوئی اسکول چھپ کر بچے پڑھاتا بھی ہے تو پولیس والے 15 پہ کمپلین آ جاتی ہے کہ جی آپ یہاں پہ 4 یا 10 یا 20 یا 50 بچے کیسے آپ نے اکٹھے کر لیے, تو وہاں ایس او پیز آ جاتی ہیں. لیکن مارکیٹوں کے اندر پوری مارکیٹ پوری رات آن ہے, تو وہاں ایس او پیز کا خیال نہیں کیا جاتا. کائنڈلی جو بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے جو اعلیٰ کام کے لوگ ہیں کہ کائنڈلی اس جو ادارہ ہے, جو اسکول کا ادارہ اسکولنگ ہے, اس کے اوپر نظر ثانی کریں. بچوں کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے, تو بہت مطلب یہ اندازہ نہیں ہے ہمیں, میرے سر سے آف کیمرہ باتیں ہوئی ہیں کہ ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اسکول کی جو فیلڈ ہے کتنی تباہ ہو چکی ہے. یہ تب ہمیں اندازہ ہوگا جب یہ اسکول کھلیں گے. تو فی الحال ہم اس کی بہتری کے لیے دعا کر سکتے ہیں. تو ان مسئلے مسائل کی وجہ سے ہم نے اسپیشلی اس کا ویلوگ بنایا. اگر ہمارا ویلوگ پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور پیرنٹس کے لیے اسپیشل میسج ہے کہ ہمارا ویلوگ ضرور دیکھیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ.